तो बकरी ही जरूरी है। दूसरा ये कि ये 7 दिन में हकीका होता है या कभी भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, एक तो ये इरशाद फरमा दें कि हकीका है या अकीका है, और बाकी जो मसला है इनका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, लफ्ज़ अकीका है, आइन के साथ है, हा के साथ नहीं है, और हमारे यहाँ अमूमी तौर पर हकीका ही लोग इसको कहते हैं। अकीका लफ्ज़ है, और लड़के के लिए 2 बकरे किए जाएं, लड़की के लिए 1 बकरी की जाए, ये तरीका है अकीके का। और यूं भी कर सकते हैं कि बड़े जानवर में से 2 हिस्से ले लिए जाएं लड़के के लिए और 1 हिस्सा ले लिया जाए लड़की के लिए। ठीक है, ये तरीका भी दुरुस्त है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बेटे के लिए यानी लड़के के लिए 2 ही हिस्से हों या 2 ही बकरे हों। अगर 1 हिस्सा ले लिया या 1 बकरा ज़ब्हा कर दिया तो जब भी अकीका हो जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि लड़के के लिए बकरा ही होना चाहिए और लड़की के लिए बकरी ही होनी चाहिए। अगर इसका बरअक्स भी किया तो इस सूरत में भी अकीका जो है वो हो जाएगा। और 7वें दिन अकीका कर लेना जो है ये सुन्नत मुस्तहब्बा है। और उसके बाद भी अगर किया जाए तो उलमा ने फरमाया कि इन दिनों का एतबार रखा जाए, यानी वो 7वां दिन ही हो, यानी यह 7वां दिन हो या 14वां दिन हो या 21वां दिन हो, उम्र के किसी भी हिस्से में करें तो इस बात का एतबार करते हुए ही करें। मदनी शहर के नाज़रीन, अकीके के हवाले से और भी अहम मालूमात और शरई मसाइल भी हैं, तो इसके लिए अकीके के बारे में सवाल जवाब अमील सुन्नत का बहुत प्यारा रिसाला है। अगर आप इसका मुताला कर लेंगे तो मज़ीद इंशाअल्लाह आपको इसकी मालूमात हो जाएगी। जी अगली कॉल लेंगे हम। मैं पूछ रहा हूँ, अमाम मुक्तदियों को कहता है कि साफ जमात के टाइम पे साफ सीधी करने, कंधे से कंधा मिला लें, तो मुक्तदी ना तो कंधे से कंधा मिलाते हैं तो फिर सम कैसे सीधी होगी? मेरा सवाल बस इतना सा है। जी हुजूर क्या इरशाद इमाम साहब तो अपना वो कहते हैं कि एक हक अदा करते हैं, लोगों को ये कहते भी हैं कि भाई कंधे से कंधा मिला लें, लेकिन लोग अमूमन नहीं मिलाते। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजन अभी होगा क्या? सफ का सीधा करना जो है वाजिब है। सही। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर आइम्मा जब जमात शुरू करवाने से पहले इसकी तरगीब भी दिलाते हैं और समझाते भी हैं कि सफ़ों का सीधा रखना जो है वो वाजिब है। शायद इनके जहन में ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि कहा जाता है कि कंधे से कंधा मिला लीजिए। सही। और कंधे से कंधा तो मिल ही नहीं सकता। सही। लेकिन मुराद उससे यही होती है कि सफ़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, सफ़ को सीधा कर लिया जाए और बिल्कुल साथ लगकर खड़े हों कि बीच में खला बाकी ना हो। सही। किसी का कद छोटा होगा, किसी का कद बड़ा होगा, कद बराबर भी होंगे तो जो कंधे का खास हिस्सा है वो नहीं लगेगा। बहरहाल जो कोहनी से ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा है वो साथ लग जाएगा। तो जो मुक्तदी हैं जी मस होना चाहिए। जो मुक्तदी हैं, मुक्तदियों को चाहिए कि इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये ज़रूरी है और ये वाजिबात में से है। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा यानी उसको मालूम है कि मुझे इस तरफ होना है, जैसे मिसाल के तौर पर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अब इमाम साहब की उल्टी तरफ अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है और उसके सीधी तरफ कुछ जगह खाली है, अब इस पे वाजिब है कि ये उस जगह को पूर्ण करे और साथ लगकर खड़ा हो। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। इसी तरह अगर सामने जगह खाली है और पीछे वाला जो शख्स है ये आगे आ सकता है, ये आगे नहीं आता, तो ये गुनाहगार होगा। तो लोगों को चाहिए, बिलखुसूस जैसे हम नमाज की इब्तिदा करते हैं, इमाम समझाते भी हैं, तो ये वाजिबात में से है सफ़ को दुरुस्त रखना। तो जब समझाया जाता है, समझाया जाए या ना जाए, मसला तो मालूम होता ही है लोगों को कि सफ़ में किस तरह से खड़ा होना है, क्या अंदाज होना चाहिए। तो साथ मिलजुल कर ही खड़ा होना चाहिए। अगर साथ मिलकर नहीं खड़े होंगे, खला बाकी होगा, तो यहाँ शैतान आएगा और शैतान आकर वसवसे पैदा करेगा। ठीक। मदनी शहर के नाज़रीन, मैं मुफ्ती साहब से मज़ीद रहनुमाई लूँगा। आजकल जिस तरह के हालात हैं, अब जैसे सफ़ की दुरुस्ती और सफ़ को सीधा करना, कंधे से कंधा मस करना, इसमें हम ये देखते हैं सुस्ती तो है, लेकिन अगर कोई उसको थोड़ा करता है ना, शरीयत पर अमल करने की कोशिश करता है, तो बाज़ औक़ात बराबर वाला थोड़ी सख्ती का मुजाहरा करता है, यूँ कोनी बाहर निकाल कर थोड़ा सा उसको ये मतलब इशारा देता है कि भाई आप अपनी जगह पे खड़े रहें।
تو اب اس ایسے موقع پہ کیا کیا جائے، کیونکہ اس میں ہے مطلب ٹھیک ٹھاک سستی؟ دیکھیے یہاں جو سب کو سیدھا کرنے والا ہے، یعنی ساتھ ہو کر سب کو سیدھا کرنے والا ہے، یا جو بیچ میں جگہ باقی ہے وہاں جا کر سب کو سیدھا کرنے والا ہے، اولاً تو اس کو بھی غور کرنا ہے۔ صحیح۔ وہ کیا غور کرنا ہے؟ وہ یہ دیکھنا ہے کہ جب میں مزید اس طرف ہو رہا ہوں یا صف میں جگہ خالی ہے، میں مزید وہاں پر جا کر کھڑا ہو رہا ہوں، تو اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں پھنس رہا ہوں جس کی وجہ سے صف ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہاں اگر ایسا نہیں ہے، نارمل جگہ موجود ہے، نارمل طور پر یہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، تو اب جو ساتھ والے ہیں ان کو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب نماز میں کھڑے ہیں بالخصوص نرم ہو جائیں تو نرمی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی ایسا شخص آ کر کھڑا ہو گیا کہ جس کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں۔ صحیح۔ نماز کے لیے تو ٹھیک ہے مگر صاف ستھرے نہیں ہیں، آپ نے جو ہے وہ نیا سوٹ پہنا ہوا ہے، اب وہ ساتھ لگ رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ طریقہ کار تو نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس نے تو شریعت کے ایک حکم پر عمل کیا ہے۔ صحیح۔ کہ صف میں جو جگہ خالی تھی یا صف میں کچھ خلا باقی تھا، وہ اس نے اگر امام کے الٹی طرف تھا تو اس طرف ہو گیا، اگر امام کے سیدھی طرف تھا تو اس طرف ہو کے اس نے اس خلا کو پر کیا، یا پیچھے سے آ کے اس نے خلا کو پر کیا، تو اس کے ساتھ تو تعاون کرنا چاہیے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جو سجدہ تلاوت ہے تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں، تو اس کا مجھے اب طریقہ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے سجدہ تلاوت۔ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تلاوت کی اب کتنے سجدے مجھ پر لازم ہیں، یہ شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ کتنے سجدے لازم ہیں۔ جی تو اب ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ غالب اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو معلوم ہے کہ میں 5 سال سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہوں اور سال میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم بھی کر لیتا ہوں، تو یوں اندازہ غالب اندازہ لگائیں کہ 5 مرتبہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید ختم کر لیا ہے، تو ایک مرتبہ قرآن مجید کے 14 جو ہے وہ سجدے ہیں۔ تو یوں غالب اندازہ کر لے اور غالب اندازہ کر کے پھر جو سجدہ تلاوت ہے اس کو ادا کر لے۔ ٹھیک جی، مزید کالس لیں گے۔ میرا یہ ہے کہ قبرستان میں اگربتی کیوں جلائی جاتی ہے، سنت ہے یا ویسے؟ قبرستان میں اگربتی کیوں جلائی جاتی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ قبرستان میں اگربتی جلانا اگر تو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جب میت کو دفنایا ہے یا وہاں پر قبر پر لوگ ویسے ہی موجود ہیں، جی، تو اگربتی اگر یوں جلائی جاتی ہے کہ خوشبو کے لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو راحت پہنچے گی، تو یوں تو اگربتی جلا سکتے ہیں، مگر اس میں بھی اس بات کا دھیان رہے کہ قبر کے اوپر نہ لگائی جائے۔ بعض لوگ قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں، یہ طریقہ کار درست ہے۔ سائڈ پہ جو ہے وہ اگربتی لگائی جا سکتی ہے، مگر اسی وقت لگائی جائے جبکہ وہاں پر لوگ موجود ہوں، ورنہ اس کا وہاں لگانا عبث ہے، فضول ہے۔ فضول ہے۔ اسی طرح بعض اوقات موم بتیاں بھی جلا دی جاتی ہیں، اور بھی لوگ پانی ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہوگی۔ دیکھیں پانی ڈالنے کی اس صورت میں تو اجازت ہوتی ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے وہ اوپر سے خراب ہو رہی ہے، وہ اکھڑ رہی ہے، تو پانی ڈال کر پودے وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے، یا پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس وقت بھی پانی ڈالنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہاں خام خواہ میں وہاں ضرورت ہی نہیں ہے پانی کی تو اب پانی ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ بیرون ممالک میں جانا کیا جائز ہے کہ نہیں، لیگل طریقے سے یا لیگل سے، ارشاد فرما دیے گا۔ بیرون ملک جانا جائز ہے یا نہیں، اور اس میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں یہ بھی آپ کے علم میں تو ہوں گے۔ دیکھیں جانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، لوگ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں اور اپنے معاشی حالات کو مزید بہتر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اپنے جو دنیا کی زندگی ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے ہر ملک کے جو قوانین ہیں ان قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اب چاہے وہ قوانین ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں، اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ آپ کا ایک گھر ہے، آپ کے گھر کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں، بھی فلاں شخص ہمارے گھر پہ آ سکتا ہے، فلاں نہیں آ سکتا۔ اب کوئی جس کو آپ کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے وہ بھی گھس کے آ جائے گا تو آپ کو برا لگے گا۔ تو جو قوانین ہیں کسی بھی ملک کے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ قانون تو ہر ملک کا ہی موجود ہے کہ ان کے ملک میں اگر کوئی شخص جائے گا تو لیگل طریقے سے جائے گا، جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پوری کرے گا، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے ملک میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر ہمارے ہاں جن ممالک کے اندر معاشی حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اچھی سیلری مل جائے گی، اچھا ہم وہاں پہ کما لیں گے، مگر وہاں پر جانے کے لیے رقم زیادہ خرچ کرنا پڑے گی،
तो अब एजेंट्स वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जहाँ पे 20 लाख रुपए लगेगा हम आपको 5 लाख रुपए लगाएंगे और 5 लाख रुपया लेकर लगाएंगे और हम आपको ले जाएंगे। नतीजा क्या होता है, अभी पिछले ही दिनों की ये जो है वो बात है। नतीजा ये होता है कि जब ये लोग लेकर जाते हैं, कभी तो कंटेनर में बंद करके लेकर जा रहे होते हैं, कभी समंदर में किश्ती में बिठा कर लेकर जा रहे होते हैं, और जब ये देखते हैं कि आगे हमें रास्ता नहीं मिल रहा तो नतीजा वही होता है कि कभी तो किश्ती जो है वो समंदर में उनको डुबो दिया जाता है, कभी वैसे उनको मार दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह। तो लीगल तरीके से अगर जाएंगे तो जाहिर है उसमें इस तरह के मामलात नहीं हैं। एक तो गैर कानूनी तरीके अख्तियार करेंगे, और गैर कानूनी तरीके अख्तियार करने पे ये जो पिछले दिनों कुछ वाक़यात हुए हैं, जी, इसके अलावा कई वाक़यात ऐसे पहले भी हो चुके हैं, बेशुमार वाक़यात ऐसे पहले भी हो चुके हैं। इसके बावजूद है वो ना वालिदैन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ना हमारा नौजवान इस बात को समझने की कोशिश करता है। जाहिर है उमूमी तौर पर ऐसा ही होता है कि वालिदैन भी बाज़ औक़ात राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है बेटा तुम चले जाओ, जहाँ 20 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख तो हमारे पास है नहीं, 5 लाख रुपए हैं, इन्हीं 5 लाख रुपए में चले जाओ। और नतीजा ये निकलता है कि मुआशियात को बेहतर करने के लिए गए थे, अपनी दुनियावी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए गए थे, और नतीजा बुरा निकलता है। एक तो ये नतीजा बुरा निकलना है, ये अपनी जगह पर है, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। जी, शरन नाजायज़ है, यानी अनलीगल तरीके से जब हम किसी भी मुल्क में दाखिल होंगे तो शरन वहाँ इस तरह से जाने की शरई तौर पर, कतई तौर पर इस बात की इजाज़त नहीं है। जब भी जाना है तो लीगल तरीक़ाकार से जाएं, ताकि आगे जो मज़ीद परेशानियाँ होती हैं वो भी ना हों। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस पर बाकायदा एक सिलसिला मदनी चैनल पर हुआ था, और अगर वो सिलसिला आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये वेबसाइट पर मौजूद भी होगा, तो आपको अंदाज़ा होगा उसके अंदर बाकायदा क्लिप्स भी दिखाए गए थे कि किस अंदाज में, यानी जानवरों से भी अगर हम कहें ना कि बदतर तरीका होता है बाज़ औक़ात ले जाने का, तो शायद गलत नहीं होगा, और यूँ अपनी जान को हलाकत में डालना, और फिर वाक़यात भी होते रहते हैं, जैसे हाल में ये वाक़या भी हुआ। तो इस हवाले से, और साथ ये कि अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, अपने मुल्क में रहकर अगर हम जितनी मेहनत वहाँ जाकर करेंगे, इतनी मेहनत अगर यहाँ कर लें तो शायद वहाँ से ज़्यादा यहाँ कमा लें, लेकिन ज़ाहिर है वो ज़हन नहीं बनता, तो यूँ अपने आप को हलाकत में डालकर इस तरह के काम करते हैं। और नाजायज़ सूरत तो बयान कर दी गई कि जायज़ भी नहीं है इस तरह जाना, तो लिहाजा इससे बचा जाए। जी, कॉल लेंगे हम। शख्स से पैसे लेने हैं, तो अगर वो मुझे सूद पे कर्ज लेके अगर वो मुझे अदा करता है तो क्या ये मेरे लिए लेना जायज़ होगा? अच्छा, एक तो ये कि इनकी तरफ से ज़ाहिर फॉलोअप होगा, इनकी तरफ से हो सकता है सख्ती भी हो कि आप मुझे भाई, और ज़ाहिर इनका हक भी है कि ये अपने पैसे वापस लेना है। दूसरा ये कि वो सूद पर ले रहा है, एक तो ये, अगर ये मोहलत दें तो क्या इनको कोई सवाब मिलेगा, कोई बरकत? देखिए, तंग दस्त को मोहलत देना तो वैसे भी वाजिब है। अच्छा, वाजिब है? वाजिब है। जो तंग दस्त है यानी उसके पास नहीं है, उसको मोहलत देना तो वैसे भी वाजिब है। मगर हमारे यहाँ होता यह है कि जिसने रकम वसूल करनी होती है ना जी, वो ये कहता है कि नहीं इसके पास मौजूद है, ये मुझे दे नहीं रहा, यानी सामने वाले की बात पर एतमाद नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात तो सामने वाले की अपनी गलती ही होती है कि उसने इससे भी पैसे लेकर खाए, उससे भी पैसे लेकर खाए, उसका घर बार अच्छा चल रहा है, बिल्कुल वेल सेटेड है, बिल्कुल ठीक ठाक खा पी रहा है, और जब कोई मांगने के लिए आता है वो कहता है मेरे पास नहीं है। नहीं। इस सूरत में अगरचे उसके पास नहीं भी होते तो सामने वाला उस पर एतमाद यकीन नहीं कर पाता। तो अगर वाक़यतन उसके पास नहीं है तो उसको मोहलत देना लाजिम है। अब रहा ये मसला कि वो सूद पर कर्ज लेकर इनको देता है और अपना कर्ज उतारता है, सही, उसको इस तरह से सूद पर कर्ज लेने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, ये एक अलग मसला है। ज़ाहिर इस तरह का कोई शख्स होगा वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में राब्ता करे, बात करे, सही, कि इस तरह मेरी ये कैफियत है और कर्ज अदा करने की कोई सूरत भी नहीं है, तो क्या मुझे इजाज़त होगी? तो फिर देखा जा सकता है कि इजाज़त होगी या नहीं होगी। ठीक है, इस तरह के मामलात में खुद ही फैसला कोई भी शख्स नहीं कर सकता। ठीक है, बाज़ औक़ात बहुत सारे अमवाल मौजूद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको बेचकर कर्ज दिया जा सकता है। मगर यह है कि अब जैसे मैंने ये कहा कि कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं उनको बेचकर कर्ज उतारा जा सकता है। अब सुनने वाला ये ना समझे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा इसका मतलब है मैं ले सकता हूँ जी, तो इसकी कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। जब तक फ़ोन पर राब्ता कर लें या बिलमुशाफा मुफ्ती साहब से मुलाकात करके अपनी पूरी कंडीशन उनके सामने बयान न कर दें, उस वक्त तक जो है वो उनको तो लेने की इजाज़त नहीं है। और इनको ये देख लेना चाहिए कि वाक़यातन अगर वो तंगदस्त है
تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، قرض کے حوالے سے بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی کہ اگر سامنے والا تنگ دست ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کو مہلت دی جائے کہ یہ بھی کار ثواب ہے۔ جی، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم کالس لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان سے اس کا جواب لیں گے۔ پوچھنا تھا کہ جب جمعہ کی نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، اس کی جو ہے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 2 فرض تو پڑھتے ہیں ہم، اس کے علاوہ سنتیں کتنی ہیں جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے ساتھ؟ جی، مفتی عرفان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جمعے کی رکعات کتنی ہیں؟ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر فرض پڑھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا، حسن ظن ہم رکھیں کہ وہ گھر پہ جا کر پڑھتے ہوں گے، لیکن کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ساجد باپو۔ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے اور اس میں بچپن سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ 2 رکعت نماز فرض جمعۃ المبارک کے ادا کرنے کے بعد یا تو اس کے بعد صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں سنتیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بس فرض پڑھ لیے اور پھر اس کے بعد نکل گئے جلدی جلدی۔ اب اس نے ظن تو یہی ہے کہ بقیہ رکعات یہ جا کر پڑھتے ہوں گے، صحیح، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم اسے ظن کریں۔ صحیح۔ بہرحال اس کی رکعات اتنی جو بنتی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 رکعت نماز جو فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ادا کی جائیں گی، پھر اس کے بعد 2 فرض اور پھر 4 سنت موقدہ اور ان کے بعد 2 سنت غیر موقدہ، اور پھر آخر میں 2 نفل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کل 14 رکعات بن جاتی ہیں اور 14 ہی رکعات پڑھنی چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے اور اسی میں ہمارے لیے ثواب ہے۔ صحیح۔ جی، اگلی کال لیں گے مفتی صاحب کے لیے۔ لیڈی جو ہے نا وہ جاتی ہیں عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتی ہیں، تو ایام کے دن ان کے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ جانے کے لیے ڈیٹیں مخصوص ہوتی ہیں، واپس آنے کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں یہ عرفان بھائی اس حوالے سے؟ اسلامی بہنیں جو سفر کرتی ہیں ان کی جو ماہانہ دن آتے ہیں۔ جی، انہوں نے پوچھا کہ ہماری اسلامی بہنیں جو عمرہ یا حج کے لیے روانہ ہوتی ہیں اور وہاں جا کر ان کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، تو اب یہ کیا کریں؟ ایسی صورت کے اندر کیا عمرہ کر لیں؟ تو اس صورت میں دیکھیں، حکم شرع تو یہ ہے کہ اسلامی بہنیں جب عمرے کے لیے چلی جائیں تو وہاں اگر مخصوص ایام ان کے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ طواف کے علاوہ دیگر تمام اراکین ادا کر سکتی ہیں، یعنی عمرے کے تمام رکن ادا کر سکتی ہیں، صرف طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف کرنے کے لیے انہیں مسجد میں داخل ہونا پڑے گا اور مخصوص ایام میں حالت جنابت میں مسجد کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس صورت کے اندر یہ انتظار کریں گی، اللہ کرے کہ ان کے گھر واپس لوٹنے سے پہلے پہلے مخصوص ایام ختم ہو جائیں اور پھر اس کے بعد یہ پاکی حاصل کر کے عمرہ شریف اپنا مکمل کریں اور ان کی جو فرض کی ادائیگی تھی وہ ختم ہو جائے۔ حج ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، اسی طرح عمرہ ہے تو جو واجبات تھے ان کے وہ ادا ہو جائیں گے۔ تو اب اس صورت کے اندر اگر یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آخری دن آ جاتے ہیں، اب رہیں گی کہاں پر، کوئی صورت نہیں بن پاتی، تو ایسی صورت کے اندر شریعت مطہرہ نے ان کو اجازت دی ہے، لیکن اس صورت کے اندر طواف کرنے میں کفارہ لازم آئے گا۔ اگر یہ حج کا معاملہ ہے اور طواف فرض ہے تو مخصوص ایام میں ادا کرنے کی بنا پر بدنہ یعنی بڑا جانور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا بطور کفارہ کے۔ اور اگر یہ عمرہ ہے تو عمرے کے اندر اگر یہ مخصوص ایام کے اندر طواف کر لیتی ہیں تو ان پر دم لازم آئے گا اور دم پھر حرم کے اندر ہی ان کو دینا ہوگا۔ صحیح۔ تو حرم سے مراد کیا ہے کہ وہ جو مسجد حرام ہے وہاں دینا ہوگا یا کیا مراد ہے آپ؟ نہیں، یعنی حدود حرم کے اندر ہی کہیں نہ کہیں وہ دم دے دیں گے۔ صحیح۔ اچھا، ایس ایم ایس بھی ہم آپ سے لیں گے اس حوالے سے ایک سوال، کیا فجر کی نماز کے بعد سونے کی شرعاً ممانعت ہے؟ اگر کوئی سو جائے تو کوئی اس پہ شرعاً کوئی حکم لگے گا؟ کیا سو سکتے ہیں؟ دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی سو جاتا ہے تو وہ گناہگار تو نہیں ہے، البتہ روایتوں کے اندر منع کیا گیا کیونکہ یہ رزق کے تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے
اور پھر ایسی صورت میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو پھر وہ اس بات کا عذر پیش نہ کرے کہ اگر اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے، یعنی اندیشہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی سو جائے تو اس میں بظاہر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، مزید انشاءاللہ ہم آپ سے جواب لیں گے۔ جی SMS موجود ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہو، اول تو یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی محسوس کر لیتے ہیں یا خود اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، کہ ہمارے پاس اتھینٹی کس حوالے سے کوئی پروف ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو کوئی چیز اگر وہ ہمیں دے کھانے کے لیے یا کوئی ایسے ہی وہ ہمیں پیش کرے تو کیا ہم وہ لے سکتے ہیں؟ جی پہلی بات کی طرف جو آپ نے توجہ دلائی، جی پچھلے دنوں دارالفتہ اہل سنت میں ایک اسلام بھائی آئے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، تو اب انہوں نے آ کے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کے گھر پہ، صحیح، اور ان کا کام سود کا ہے۔ اوہو، تو میں نے ان سے سوال کیا مطلب کیا طریقہ کار ہے، آپ کو معلوم ہے کیسے سود کا کام کرتے ہیں؟ صحیح، کیا لوگوں کو پیسے دیتے ہیں پھر زیادہ پیسے لیتے ہیں؟ آپ کس چیز کو سود کہہ رہے ہیں؟ صحیح۔ تو کچھ دیر ان سے گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا ہے، شاید ایسا ہے۔ دیکھیں مطلب بھائی ہے ان کا، صحیح، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ان کے یہ ریمارکس ہے، یعنی کنفرم معلومات نہیں تھی۔ پھر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بس وہ سالوں میں چکر لگتا ہے، 6 مہینوں میں جانا ہوتا ہے۔ تو ان کو پھر میں نے یہی بات سمجھائی کہ پھر آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ صحیح، جب آپ کو کنفرم نہیں ہے تو پھر آپ یہ انداز اختیار نہ کریں، کسی بھی شخص کے بارے میں آپ ایسے ہی کہہ دیں آپ نے لوگوں سے سنا ہے، صحیح، آپ نے کسی بھی شخص سے سنا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کر دی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ تو اول تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعتاً ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ بقیہ جہاں تک کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق ہے تو دیکھیے شریعت کا ایک اصول ہے عقد اور نقد جمع ہونے کا۔ صحیح۔ اب وہ عوام کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یعنی صرف اتنا بتا دوں یہاں پر کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر جب اس طرح کی رقم وغیرہ کسی کے پاس آتی ہے، جب اس سے وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ جو حرمت ہے اس چیز میں نہیں جاتی ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر کسی نے کوئی پھل وغیرہ خریدا ہے تو وہ پھل اس کے بدلے میں جب خریدا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا، جو رقم اس نے دی ہے اس کو اور پھل خرید لیا ہے، صحیح، تو وہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو خریداری ہوتی ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ اگر کھاتے ہیں اس سے لے لیتے ہیں تو شرعی طور پر اگر لے کے کھا لیا تو اس کی اجازت ہے۔ مگر یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کنفرم ہے کہ فلاں شخص کا کاروبار درست نہیں ہے، وہ سود کا کام کرتا ہے، وہ رشوت کا کام کرتا ہے، یا دیگر اس کے کوئی ناجائز کام ہیں، صحیح، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جب وہ دعوت پہ بلائے تو آپ اس کو منع کر دیں، صحیح، کہ بھائی میں آپ کی دعوت پہ نہیں آ سکتا، یا آپ کو وہ کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ اس کو منع کر دیں کہ میں آپ کو تحفہ نہیں لے سکتا۔ صحیح۔ اب جب وہ وجہ پوچھے تو اس کو وجہ بیان کی جائے، اس کے سامنے اس کو بتایا جائے کہ آپ کا کاروبار کا طریقہ کار درست نہیں ہے، تو شاید وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ جو بالخصوص جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو بہن بھائی ہیں، اس طرح دیگر جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اس کو سمجھائیں گے تبھی تو اس کی سمجھ میں آئے گا، ورنہ اگر ایسا ہوگا، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا کاروبار کا طرز ایسی ہوتی ہے وہ مالدار بھی ہوتا ہے، اب وہ رشتہ داروں کو بلاتا ہے، رشتہ دار آتے جاتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، اور کھانے پینے کے بعد بیٹھ کے باتیں بھی کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اس کے گھر پہ اگر جائیں بھی تو اس کو بیٹھ کر سمجھائیں، کیونکہ بالخصوص ایسا شخص جس کے متعلق جو شخص یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کو منع کروں گا، اس کا تحفہ لینے سے منع کروں گا، اس کی دعوت میں جانے سے منع کروں گا، اس کو پتہ ہے کہ میرا ایسا کرنے کی وجہ سے یہ اس کام سے رک جائے گا، تو اس پہ تو یہ لازم ہے کہ یہ طریقہ کار اختیار کرے۔ صحیح۔ جی اگلی کال لیں گے۔ اکثر لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، چند لوگ اکٹھے ہو کے تو کمیٹی وہ ایک آدمی کو دے دیتے ہیں، وہ پرچی نکالتے ہیں، جس کی پرچی نکلے اس کو وہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ اکٹھی کر کے دے، اس کی لمٹ ہوتی ہے سال کی یا 6 ماہ کی۔ کچھ لوگ کمیٹی اس طرح ڈالتے ہیں کہ پیمنٹ اکٹھی کر لیتے ہیں، پھر اس میں سے اس کی پھر وہ لگاتے ہیں کہ اس کو پیمنٹ چاہیے، جس بندے کو پیمنٹ چاہیے وہ کہتا جی میں مطلب اگر 1 لاکھ کمیٹی ہے تو وہ کہتا جی مجھے آپ 10,000 دے دیں، 10,000 میں نے اس میں بزنس میں لگانے ہیں، تو جب تک میں چھوڑتا ہوں وہ جتنے باقی پارٹنر ہے اس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پوچھا تھا کہ یہ والی کمیٹی جائز ہے؟ جی مفتی عرفان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کمیٹی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس میں سے یہ چند انہوں نے بیان فرمائی، اس کا شرعی حکم ارشاد فرمائیں۔ جی ساجد بھائی، واقعی کمیٹی کی صورتیں ہمارے زمانے میں مختلف پائی جاتی ہیں،
اور یہ جو انہوں نے 2 صورتیں بیان کی ہیں یہ عام طور پر یہی چلتی ہیں. اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر 10-15 افراد مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں اور ایک مخصوص رقم متعین کر لیتے ہیں کہ منتھلی آپ نے دینی ہے، جیسے 1000 روپیہ ماہانہ دینا ہے. اب جتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں پھر قرعہ اندازی کی جاتی ہے، جس کی کمیٹی نکلتی ہے اس کو وہ رقم ادا کر دی جاتی ہے، پوری رقم دی جاتی ہے، اس میں کوئی پیسہ رکھا نہیں جاتا. اس کے تو جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور جو دوسری صورت انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص 10-15-20 افراد سے کمیٹیاں اکٹھی کرتا ہے اور جس دن کمیٹی نکلنے کا وقت ہوتا ہے سب ممبر جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایک بولی لگ جاتی ہے. جو بولی لگائے اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بولی لگاتا ہے کہ مجھے کمیٹی چاہیے اور میں 1000 روپیہ 1500 روپیہ 2000 روپیہ چھوڑ دوں گا، آپ یہ کمیٹی مجھے دے دیں. وہ اپنی ضرورت کی بنا پر وہ کمیٹی لے لیتا ہے اور 1500-2000 روپیہ چھوڑ دیتا ہے اور یہ جو پیسے چھوڑے جاتے ہیں یہ تمام ممبران کے اندر تقسیم کر دیے جاتے ہیں مشترکہ طور پر. اسے ہم بولی والی کمیٹی کہتے ہیں اور بازار میں بھی اس کو بولی والی کمیٹی ہی کہا جاتا ہے. یہ کمیٹی ناجائز ہے، حرام ہے، ایسی کمیٹیاں نہیں ڈالنی چاہیے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ میں اس کی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جیسا کہ فقہ کرام اس کمیٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جمع کر رہا ہے وہ گویا کہ تمام ممبروں سے قرض لیتا ہے. اب اس کے پاس جو پیسہ جمع ہوا وہ اس کے پاس قرض ہے. اب جو شخص لینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے آپ دے دیں، اس نے گویا کہ قرض اپنے ذمے لے لیا. تو ایسی صورت میں ایک قرض کو غیر مقروض کو بیچنا لازم آتا ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرض کو غیر مقروض کو بیچ دینا یہ باطل ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال بولی والی کمیٹی یہ ناجائز ہے اور جو پہلی صورت میں نے آپ کو عرض کی ہے وہ جائز ہے. جی اگلی کال لیں گے. ہو جائے اور وضو کا جو پانی بچا ہوا ہو، کیا اس بچے ہوئے وضو کے پانی سے جو ہے نا کوئی اور جو ہے نمازی جو ہے نا وضو بنا سکتا ہے؟ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا شاید ہمارے گاؤں میں یا اس طرح کے جو شہر کے اطراف ہوتے ہیں جہاں پر پانی کی قلت وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مخصوص چیز کے اندر لوگ پانی، جیسے لوٹا بھی ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں، تو اب اس میں جو پانی بچ گیا، یعنی کسی ایک نے تو اس سے وضو کر لیا، اب کچھ پانی اگر بچا تو کیا کوئی اور اس سے وضو کر سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے عرفان بھائی؟ دیکھیں، لوٹے میں یا کٹورے میں جو پانی لیا جاتا ہے اس میں عام طور پہ ہاتھ تو ڈالا نہیں جاتا کیونکہ اگر ہاتھ ڈال دیں گے تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا. جی. اور جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے اس سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. البتہ اگر یوں ہے کہ جس نے استعمال کیا اس نے لوٹے میں ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ اس کے نل کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا پانی لیتا گیا اور اپنا اس نے وضو بنا لیا، تو اب جو پانی بچ گیا ہے وہ دوسرا نمازی استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. اٹلی کے شہر اسٹوڈیو سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مال خریدا اور وہ مال میرے قبضے میں آیا نہیں تو میں نے اس کو آگے بیچ دیا، ایسا مال بغیر قبضے کے بیچنا کیسا ہے؟ جی مفتی صاحب فرمائیں گے. یعنی کوئی بے و شرع تجارت کا معاملہ ہے، کوئی مال ہم نے اس پہ قبضہ ہی نہیں کیا، اب آگے ہم اس کو فروغ کر دیں تو؟ دیکھیں، ایسی اشیاء جن کو منقولی اشیاء کہا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جن اشیاء کو منتقل کیا جا سکتا ہے، جی اس میں اصول یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی چیز خریدی ہے، جب یہ اس پر قبضہ کر لے گا تو قبضہ کرنے کے بعد اس کو بیچنے کی اجازت ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک. اس سے پہلے اگر یہ بیچے گا، اس سے کوئی نفع وغیرہ حاصل کرے گا تو اس پہ لازم ہوگا کہ جو بھی نفع وغیرہ اس نے حاصل کیا ہے اس کو صدقہ کرے. صحیح. یہ ہمارے ہاں یہ والی صورت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جی. اور اس صورت کے پائے جانے کی وجہ سے دیکھیں شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام میں ہزارہ حکمتیں جو ہیں وہ پنہاں ہیں. صحیح بات. ہزارہ حکمتیں وہاں موجود ہوتی ہیں. اب جیسے یہی والی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ جس نے خریدی ہے پہلے وہ اپنا قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد
پھر وہ آگے کسی کو بیچ دے. اب چاہے وہ اپنا قبضہ خود کرے، چاہے کسی کو وکیل بنا دے قبضہ کرنے کا، کوئی بھی صورت اختیار کرے کہ اس کا قبضہ ہو جائے. صحیح. قبضہ کرنے کے بعد اس کو بیچے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قبضے کے بغیر جو ہے وہ اشیاء فروخت کی جاتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنی جگہ پر رکھے 10 مرتبہ بک جاتی ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر چینی ہے. صحیح. اب چینی فیکٹری میں بن رہی ہے، ایک شخص وہاں پر جاتا ہے اور وہاں سے چینی خرید لیتا ہے. صحیح. اب اس کو وہاں سے ایک لیٹر مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اتنی چینی جو ہے وہ خرید لی ہے. اب یہ کیا کرتا ہے، 1 کلو پر 25 پیسے رکھ کر یہ آگے بیچ دیتا ہے. آگے والا پھر 1 کلو پر 25 پیسے رکھ کے وہ آگے بیچ دیتا ہے. وہی چینی جو فیکٹری سے نکلنی تھی 45 روپے پر کے جی، اب جب وہ باہر آتی ہے تو وہ 55 روپے پر کے جی ہوتی ہے. صحیح. پھر وہ ہول سیلر کے پاس جائے گی، ہول سیلر کے پاس سے پھر ریٹیلر کے پاس آئے گی. اب عام آدمی کو وہی چینی 60 روپے پر کے جی ملے گی. صحیح. اگر یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا جو شریعت نے بیان کیا تھا، اور یہ تقریباً سب چیزوں میں ہی ہوتا ہے. صحیح. شریعت نے جو طریقہ کار بیان کیا تھا اگر اس پر عمل کیا جاتا کہ جس نے چینی خریدی تھی وہ اٹھا کر لا کر اپنے گودام میں رکھتا. صحیح. اب وہ آگے بیچتا تو اس طرح چینی کی اتنی زیادہ جو چینی کے رکھے 10 روپے اس کے اوپر بڑھ گئے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. یہ صرف چینی نہیں، چاہے کھانے پینے والی اشیاء ہوں، چاہے الیکٹرانک کا سامان ہو، چاہے کوئی بھی سامان ہو جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح سے بیچا جاتا ہے جس کی وجہ سے معاشیات جو ہے وہ تباہ ہوتی ہیں. صحیح. پورا جو ہے وہ ایک نظام خراب ہو جاتا ہے. صحیح. کہ جب ایک چیز ایک عام آدمی کو 50 روپے کی ملنی تھی، جب اس کو 60 روپے کی ملے گی تو اب اس کی قوت خرید نہیں رہتی. صحیح. جب خریدنے والوں کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اب وہ خرید نہیں پاتے. صحیح. تو پھر جو ہے وہ جو معاشی نظام تباہ ہو جاتا ہے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ کار تھا، ان کا مال بہت زیادہ بکتا تھا. ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کم میں بیچتا ہوں. سبحان اللہ. کم میں بیچتا ہوں تو زیادہ بکتا ہے. تو لوگوں کی قوت خرید ہوتی ہے، لوگ خریدتے ہیں. جہاں 10 لوگوں نے خریدنی تھی ایک اور شخص آتا ہے، اب وہ بھی آ کے معلوم کرتا ہے بھی کتنے کی، اس کو پتا چلتا ہے اتنے کی، وہ بھی خرید کے لے جاتا ہے. جو قوت خرید لوگوں کی ہوتی ہے تو معاشی نظام اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے. مگر اس بات کی بنا پر شریعت کے فقط ایک حکم ہے شریعت کا کہ قبضہ کریں، قبضہ کر کے بیچیں. قبضہ نہ کر کے آگے جب فروخت کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے معاشیات بہت زیادہ تباہی کی طرف جاتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات جو ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی اس حوالے سے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو قبضہ کیے بغیر آگے نہ بیچا جائے. اب یہ آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی حکمت ہے. اس میں ایک حکمت ہمیں یہ پتہ چلی کہ مہنگائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چیز گودام کے اندر ہی رہتی ہے اور 10 آدمی اس کا سودا پیپر پہ کر لیتے ہیں. تو جب وہ مارکیٹ میں آتی ہے تو 40 کی جگہ وہ 60 کی ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. تو لہذا جو فرمایا گیا اسی پر عمل کیا جائے کہ چیز اگر وہ منقولی ہے جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے تو اس پر قبضہ کرنے کے بعد ہی اسے آگے بیچا جائے. جی اگلی کال لیں گے ہم. اثر سے پہلے جو سنتیں جو ہے نا 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، سنتیں غیر موقعہ، کیا اس میں جو ہے نا نیت میں جو ہے نا غیر موقعہ کی نیت کی جائے گی یا ویسے جو ہے نا بندہ نیت کر کے جو ہے نا سنتیں پڑھ سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی عرفان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو عصر و عشاء سے پہلے کی سنتیں یا مطلق جو بھی سنتیں ہیں اس میں ہم سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے الفاظ بھی ادا کریں گے یا فقط سنت کی نیت سے پڑھ لیں گے؟ جی دیکھیں، عصر اور عشاء کی فرض ادا کرنے سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں یہ غیر موقدہ ہوتی ہیں، اور عشاء کی فرض ادا کرنے کے بعد جو بعد میں 2 سنتیں آتی ہیں یہ موقدہ ہوتی ہیں. اسی طرح ظہر کی نماز، جمعۃ المبارک اور فجر کی نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ موقدہ ہوتی ہیں. اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ موقدہ کی نیت کی جائے، ورنہ کم از کم دل کے اندر تو یہ بات موجود ہو کہ یہ میں سنت موقدہ ادا کر رہا ہوں، کیونکہ نیت اصل میں ارادہ قلب ہے. جب دل کے اندر موجود ہے، اس بندے کو مسئلہ پتا ہے کہ میں نے جو سنتیں ادا کی ہیں وہ موقدہ ہیں تو وہ موقدہ ہی ہوں گی. بہرحال اگر یہ مطلق بھی سنت قبلیہ کہہ کر یا بعدیہ کہہ کر نیت کر لیتے ہیں نماز کی تو وہی سنتیں کہلائیں گی جو اس نے پڑھی ہیں. صحیح. جی اگلی کال لیں گے.
نماز کرتے ہیں ہوتی ہے نا نماز کی، امام صاحب کے پیچھے نیت کرتے ہیں کہ پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر، تو امام صاحب پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا خاموش ہو کے کھڑے رہنا چاہیے؟ جی آپ ارشاد فرمائیں۔ غالباً یہ کہہ رہے ہیں امام کے پیچھے جب ہم یہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پیچھے سے امام کے، تو اب کیا قرات بھی کریں یا اس حوالے سے مجھے لگ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جب نیت کریں گے تو یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتی جاتی ہے۔ تو جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں حکم شرعی یہی ہے کہ جب امام قرات کرے گا تو یہ خاموش رہیں گے، اس وقت ان کو قرات وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب شاید یہ کچھ اور ہی معلوم کرنا چاہ رہے تھے، سوال اپنا ٹھیک سے بیان نہیں کر سکے۔ اگر یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا نیت میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں تو ضرور نیت میں نیت کرتے ہوئے یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے۔ اچھا دیگر تسبیحات وغیرہ تو پڑھیں گے؟ دیگر تسبیحات تو پڑھیں گے، دیگر تسبیحات بھی پڑھیں گے، جیسے رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، قوما میں جاتے ہوئے جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھیں گے، اسی طرح تشہد واجب ہے وہ بھی پڑھیں گے، درود ابراہیم درود بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں گے۔ قراءت کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے امام جہری قراءت کر رہا ہو، چاہے امام سری قراءت کر رہا ہو، چاہے بلند آواز سے پڑھ رہا ہو، چاہے آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو۔ جب ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام ضامن ہے، تو اب امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی۔ اچھا قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے، یہ SMS بھی آیا، تو ہم کیا کسی دینی مدرسے میں دے کر آ جائیں؟ دیکھیں قسم کا کفارہ دینی مدرسے میں دیں تو ان کو بتائیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے، کیونکہ قسم کا کفارہ جو ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ جدا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی ایک شخص کو دے دیا تو ادا ہو جائے گا۔ قسم کا کفارہ ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 10 مساکین کو دینا ہوتا ہے۔ اب تو اگر 10 کو ہی دے گا، 10 افراد کو دے گا تو وہ ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے، اور اگر ایک کو دے گا تو ایک کو ایک ساتھ نہیں دے سکتا، ایک ساتھ دے گا تو وہ ایک دفعہ کا ہی ادا ہوگا۔ اس کو جب ایک کو دے گا تو 10 دن تک اس کو دینا ہوگا، ایک دن دیا پھر دوسرے دن دے گا پھر تیسرے دن دے گا، یوں ادا ہوگا۔ تو اس لیے اگر خود ادا نہیں کر پاتے اور کسی جگہ ایسی جگہ پر دے کر آتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے، تاکہ وہ قسم کے کفارے کو اسی طرح سے ادا کریں۔ مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک SMS کا اگر جواب ہم ان سے بھی لے لیں کہ اسلامی بہنیں آرٹیفیشل جولریز وغیرہ جو ہوتی ہیں سونے چاندی کے علاوہ، کیا وہ استعمال کر سکتی ہیں؟ جی کر سکتی ہیں۔ آرٹیفیشل جولری خواہ بازوؤں میں پہنے یا گلے کا ہار بنا لیں، کانوں میں پہنے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، پہن سکتی ہیں۔ جی سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا۔ مفتی عرفان صاحب، مفتی عبد الماجد صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے سلسلے میں آپ نے شفقت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عشاء کی اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اس میں بھی آپ شریک ہوئیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو